रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरतुल मोमिन पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हवामीम सूरतें हैं, 7 सूरतें हैं जो हवामीम कहलाती हैं, और इनके बारे में सहाबाए किराम बिलखुसूस हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल है कि ये सूरतें जो हैं गोया अपनी तासीर में और अपने कैफ में, अपने लुत्फ में ऐसी महसूस होती हैं जैसे एक बंदा सरसब्ज बाग में घूम फिर रहा हो। तो आपने माशाल्लाह तिलावत सुनी, तर्जुमा सुना। इन आयतों की तिलावत के अंदर और उसके तर्जुमे के अंदर ही ऐसा एक हुस्न है, ऐसी एक तरोताजगी है, एक ऐसी मिठास है कि बंदा सिर्फ इसकी तिलावत ही सुने ना, वही बंदे को काफी है। लेकिन हम क्योंकि तफसीर की क्लास ले रहे हैं तो हम इंशाल्लाह इसके मफहूम को भी समझेंगे तो नूर अला नूर हो जाएगा इंशाल्लाह। पिछली क्लास में हमने 3 आयतें कर ली थी। आज हम आगे पढ़ते हैं आयत नंबर 4 से। मा युजादिलु फी आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों में नहीं झगड़ते। जिदाल करना, पहला लफ्ज देखिए, गौर तलब है। युजादिलु झगड़ा करना, जिदाल करना। जिदाल के 2 मायने आते हैं। ये जिदाल का वैसे तो मतलब होता है झगड़ा करना, लेकिन ये कभी हक के लिए होता है और कभी बातिल के लिए होता है। जैसे अल्लाह ताला ने खुद नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि आप वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, आप काफिरों से मुजादला फरमाएं, इस अंदाज में फरमाएं जो सबसे आसान हो। ठीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की से मुतल्लिक जो वाक़ियात हैं उनमें भी आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है क्या दी थी, दलाइल दिए थे। ऐसे दलाइल दिए थे कि जिससे नमरूद का और उसके पैरोकारों का मुंह बंद हो गया था। इसलिए अल्लाह ताला हमसे, मोमिनों से ये चाहते हैं कि हम अपने अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करें, हम अपने दीन को इस तरह से पढ़ें, इस तरह से सीखें कि हम आगे दूसरी कौमों तक भी पहुंचा सकें। ठीक है। और दूसरा जो मुजादले की सूरत है वो है नाहक, जो है ना, नाहक दलाइल देना और बातिल को डिफेंड करने के लिए, हक को झुटलाने के लिए कोशिशें करना। अल्लाह ने क्या फरमाया, मा युजादिलु फी आयातिल्लाह, नहीं झगड़ा करते अल्लाह की आयतों में इल्लल्लज़ीना कफरू, मगर वही जो के काफिर है। अब देखिए, सबसे ऊंचे दर्जे का जो झगड़ा होगा ना, यानी जो इस आयत के मिसदाक होंगे, ये वो लोग हैं जो बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिशें करते हैं इस्लाम और कुरान को झूठा साबित करने की। इस वक्त भी दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जो इस्लाम में पीएचडी करवाती हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर ममालिक के अंदर इस्लाम में पीएचडी करवाते हैं। बुखारी उसमें पढ़ाते हैं, मुस्लिम शरीफ उसमें पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान का तर्जुमा, एक्सप्लेनेशन सब कुछ पढ़ते हैं। काफिरों में बाज ऐसे काफिर मौजूद हैं कि उनको कुरान की तफसीर का, बुखारी का, मुस्लिम का इतना पता है जितना हमारे अक्सर मुसलमानों को भी नहीं पता। उनके पास ऐसे ऐसे दलाइल हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर वो किसी सादा लो इंसान के सामने ला के वो इश्कालात रखेंगे ना, हम क्लूलेस हो जाएंगे, हमारे पास जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बाकायदा पढ़ा है, बाकायदा सीखा है। लेकिन उस पढ़ने और सीखने के पीछे जो रीजन था, जो मोटिवेशन थी, वो क्या थी कि हमने कुरान को झूठा साबित करना है, इस्लाम के खिलाफ हमने काम करना है। ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ये काफिरों का शेवा है, ये काफिरों की हरकत। तो सबसे पहले लेवल पे वो लोग, अब इसके मुकाबले में आ जाएंगे हमारे उलमाए हक, वो लोग जो रात दिन कोशिशें कर रहे हैं कि इस्लाम का पैगाम एहसन से एहसन अंदाज में लोगों तक पहुंचे, और माशाल्लाह उसकी बरकत से फिर लोग इस्लाम भी कबूल करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में अक्सर हमारे जो मुसलमान बहनें वहां रह रही हैं, भाई वहां रह रहे हैं,
تو وہ کیونکہ نان مسلم کنٹریز ہوتی ہیں نا تو وہ نان مسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ماشاءاللہ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں اور لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں. کل ہی مجھے کینیڈا سے کوئی بتا رہی تھی، نورین باجی بتا رہی تھی کہ وہاں ایک لڑکی نے جو ہے اسلام قبول کیا ہے، اور ماشاءاللہ وہ 18 سال کی بچی ہے، اور وہ بہت عرصے سے مسلمان ہونا چاہتی تھی، لیکن جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی تو اس کے لیے کچھ مطلب سیفٹی نہیں تھی. 18 سال کا جب وہاں بچہ ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر بالغ ہو جاتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو نہیں روک سکتے. تو جب 18 سال کی جیسے ہی وہ ہوئی ہے تو اس نے ان مسلمان خواتین کو کہا ہے کہ مجھے شہادت دینی ہے. تو انہوں نے ایک دوسرے کو فون کیا، تو یہ 4-5 عورتیں جو ہیں مل کے اس کو لے کے گئے مسجد اور وہاں اس سے کلمہ پڑھوایا ماشاءاللہ. اور یہ جو نئی مسلمان ہوتے ہیں نا لوگ، جن کو ہم کنورٹڈ مسلمز کہتے ہیں، انہوں نے کیونکہ سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے پورے دل سے اسلام کو قبول کیا ہوتا ہے، تو ان کے اندر عمل اور شوق بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے. تو مجھے بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم اس کو لے کر جب گئے تو اس نے یہ لوز عبایا پہنا ہوا، نقاب لگایا ہوا، انگریز لڑکی ہے، پیور انگریز لڑکی، UK کینیڈا میں وہیں کی پلی بڑی ہے. جو وائٹ پیپل ہوتے ہیں نا گورے، وہ ہے، اور نسل در نسل وہ لوگ وہیں پہ رہے ہیں. وہاں کا لائف سٹائل، وہاں کا کی آزادی، وہ سب کچھ اس نے دیکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد جب وہ جیسے ہی اسلام قبول کیا، یہ لوز اس کا عبایا اور چہرے پہ نقاب، اور جب تک ہم اکیلے نہیں ہوئے اس نے اپنا نقاب نہیں کھولا. اب ماشاءاللہ اس نے شہادت دے دی ہے. تو ایک اور لڑکی ہے جو ساؤتھ افریقہ سے ہے، وہ بھی ماشاءاللہ نئی مسلمان ہوئی ہے. اب اگلا ہمارا کیا کام ہوگا، ہماری اب اگلی کیا ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہماری ریچ ہے ہم ان لوگوں کو جوڑ کے رکھیں. یہ نہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب بس ہم ان کو چھوڑ دیں، نہیں. اب ہم نے ان کو اپنے ساتھ اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ ان کو قرآن پڑھائیں، نماز پڑھائیں، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں تاکہ وہ آگے اس میں بڑھیں، اور ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو خدا نخواستہ اچک کر لے جائے. تو پہلا میں نے کیا عرض کی کہ انسان کو نا مجادلہ کرنا آنا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنی زندگیاں وقف کر سکیں اس کام کے لیے، ٹھیک ہے، جو نبی علیہ السلام کے پیغام کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو آسان سے آسان انداز میں آگے ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں کہ ایک طرف تو ان کا یہ حال ہے کہ یہ کافر ہیں اور اللہ کے قرآن میں جھگڑے کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کا کیا ہے، فلا یا غرور کا. تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے تقلبہم، ان کا پھرنا فی البلاد، شہروں میں. یہ جو کفار مکہ تھے، نبی علیہ السلام کے دشمن، صحابہ کے دشمن، دین کے دشمن، لیکن ساتھ ہی میں کیا تھا کہ یہ لوگ حد درجہ امیر تھے. یمن تک ان کی تجارتیں پھیلی ہوئی، شام تک ان کی تجارتیں پھیلی ہوئی، اور اس میں بڑے بڑے ان کو منافع حاصل ہو رہے، جس کو آج کی زبان میں اگر کہا جائے نا کروڑوں کا بزنس ہے، اور اس میں خوب پروفٹ بھی ہو رہے. اور دوسری طرف ادھر اللہ کے نبی کو ستا رہے ہیں، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں. تو ایک مسلمان کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے، مسلمان کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے نا کہ بھئی اگر وہ اتنے غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں تو پھر یہ کیا ہے، ان کے اوپر تو نعمتیں برس ہی رہی ہیں، نہ انہیں بزنس میں کوئی لاس ہو رہا ہے، نہ ان کو کوئی سزا مل رہی ہے، اور وہ تو پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں. اور اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے وقت کھانے کو نہیں ہے. جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فلا یا غرور کا، تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے تقلبہم فی البلاد، ان کا شہروں میں آنا جانا. اس میں ہمارے لیے بھی ایک پوائنٹ ہے، ایک نصیحت ہے. اگر ہم بھی اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیں نا، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں، آپ آبزرو کرتے ہیں، ایک جو کیا کہتے ہیں کمزور ایمان والا بندہ
یا کمزور سائیکی والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا ذہن بھی اس طرف جاتا ہے. کبھی اگر ہمارے ساتھ کسی نے کچھ برا کر دیا ہو اور ہم آگے سے بے بس ہوں، کمزور ہوں، جواب نہ دے سکتے ہوں، کوئی طاقت بھی نہ ہو، تو انسان کے دل میں پھر کیا آتا ہے کہ انسان اللہ سے بات کرتا ہے، چلو میرا بدلہ اللہ لے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، چلو اللہ ہم کو دکھائے گا، چلو اللہ ہم کو پکڑے گا، یہی ہوتا ہے. لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ پہلے سے زیادہ امیر ہو رہے ہیں، پہلے سے زیادہ عیش و مستی میں جا رہے ہیں. تو پھر انسان کے دل میں نا اللہ تعالیٰ کو لے کر ڈاؤٹ سے آتے ہیں. اگر ڈاؤٹس نہ بھی آئے نا تو انسان تھوڑا سا شیکی ہو جاتا ہے اپنے ایمان کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں، دیکھو تم تو کچھ بھی نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان کو بھی لوگوں نے ستایا. کس حد تک ستایا؟ 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور کیا تھا. اور محصور کرنے کا کیا مطلب؟ شیب ابی طالب یہ ایک گھاٹی تھی پہاڑ کی غار. نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سے جو متعلقین تھے، انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اعلان لکھ کے بیت اللہ پہ ٹانگ دیا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ نہ کھانا پینا کرے، نہ رشتہ وغیرہ جوڑے، نکاح وغیرہ کے پیغام نہ دے، نہ ان کو کوئی چیز فروخت کرے، نہ ان سے کوئی چیز خریدے، نہ سلام، نہ دعا، کچھ بھی. اور یہ تو صرف ایک بات ہے. طائف میں جو انہوں نے کیا، پھر کتنی جنگیں انہوں نے لڑی. اس کے باوجود یہ لوگ یمن جا رہے ہیں جی، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سے پروفٹ ہو رہا ہے. شام جا رہے ہیں، وہاں سے پروفٹ لے کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس میں تمہارے لیے سمجھنے کی بات ہے. اللہ کی نظر میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. کہ شہروں میں جانا، آپ اگر دیکھتی ہیں کہ جی میں کل بھی مدرسے میں تھی اور آج بھی مدرسے میں ہوں، فلاں کو دیکھو آج دبئی جا رہی ہے، کل امریکہ جا رہی ہے، کبھی وہاں گھومنے جا رہی ہے، کبھی یہاں شاپنگ کرنے جا رہی ہے، وہاں شاپنگ کرنے جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ان کا شہروں میں پھرنا، شاپنگ مالوں میں پھرنا، اونچے اونچے گھروں میں رہنا، بڑی بڑی گاڑیوں میں رہنا، یہ تو ہم نے کافروں کو بھی دی ہیں. یہ تو ہم نے کافروں کو بھی دی ہیں، اور کبھی کبھی کافروں کے پاس زیادہ ہوتی ہیں. اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ دیکھو جو اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو دیا ہے، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کو دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ روحانی نعمتیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا چیز اس دنیا میں لے کر آئے تھے؟ قرآن لے کر آئے تھے نا. دولت جائیداد تو نہیں لے کر آئے تھے. اور چھوڑ کر کیا گئے؟ چھوڑ کر بھی آپ قرآن ہی گئے، ہے نا. جائیدادیں اور دولت تو نہیں چھوڑ کے گئے. تو انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میری دین کا حال کیسا ہے. میں دین میں گرو کر رہی ہوں یا نیچے جا رہی ہوں. میری جو روحانی ترقی ہے یہ پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے یا یہ کم ہو رہی ہے. ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے. آج سے 2 سال پہلے جیسی میں نماز پڑھتی تھی، وہ نماز زیادہ اچھی تھی یا آج جو نماز مجھے مل جاتی ہے وہ اچھی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے. کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا. والاحزاب، اور اس کے بعد بہت سی جماعتوں نے. نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر فرمانے کی کیا وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو دعوت اور تبلیغ کا سپیل تھا نا، جو ٹائم تھا، یہ بہت طویل تھا. کتنا تھا جی؟ 950 سال. تو ان کی زندگی سے ہمیں استقامت کا درس ملتا ہے. ہم 2 دن محنت کرتے ہیں اور اگر لوگ کم آئیں یا لوگ نہ آئیں ہم ہمت ہار جاتے ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی دعوت دی. لوگوں کو پرائیویٹ میں بھی بلایا، مجلسوں میں بھی بلایا، ہر طرح سے بلایا. لیکن ان کی دعوت پر کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟
जो कश्ती में उनके साथ सवार हुए थे? बिल्कुल थोड़े से, और उनमें से भी अक्सर उनकी अपनी फैमिली के लोग थे, उनके बेटे, उनकी बहुएं, पोते पोतियां, फैमिली के लोग थे। तो 950 साल वो अपना काम करते रहे, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आई तो फिर कैसी पकड़ आई। तो अल्लाह के रास्ते में इंसान को सब्र और इस्तिकामत का दामन पकड़ना जरूरी है। वल अहज़ाबु मिन बादिहिम, और उनके बाद कितनी ही जमातें ऐसी आईं। वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम, और हर कौम ने इरादा किया अपने रसूल का। क्या मतलब? अपने रसूल को मार डालने का। लोगों ने अपने रसूलों को मार डालने तक का इरादा किया। लियाखुज़ूहु वजादलू बिल बातिल, और झगड़ा किया उनके साथ नाहक। लियुदहिज़ू बिहिल हक, ताकि उससे हक को झुटला दें, हक को नीचे कर दें। फ़अख़ज़्तुहुम, तो हमने उनको पकड़ लिया। फ़कैफ़ कान इक़ाब, तो कैसा हुआ हमारी पकड़, कैसी हुई हमारी सजा। वकज़ालिक, और इसी तरह हक़्क़त कलिमतु रब्बिक, सच साबित हुई तेरे रब की बात, अलल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों पर, अन्नहुम अस्हाबुन नार, कि ये हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, वो लोग, वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाते हैं। अच्छा, ये जो आयत नाज़िल हुई, इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि जब काफिर और मुनाफिक नबी अलैहिस्सलाम को सताते थे और आपके खिलाफ साजिशें किया करते थे, तो इससे नबी अलैहिस्सलाम को बहुत दुख होता, तकलीफ होती थी। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की तालीफ कल्ब के लिए ये आयतें नाजिल फरमाई कि ये जो काफिर हैं, अराजिल है ना, ये काफिर क्या होता है? काफिर मखलूक में, अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतर जो मखलूक है ना, वो काफिरों की है। काफिर क्या है? ये गाय का पेशाब पीने वाले, और गाय के आगे सजदा करने वाले, चोरियां डकैतियां करने वाले, बदकिरदारियां करने वाले, इनके कोई कोड ऑफ एथिक्स तो नहीं है। सूदखोर ये हैं, झूठ ये बोलते हैं, चोरियां ये करते हैं, अपने रब को ये नहीं पहचानते हैं। ये तो अराजिल लोग हैं। इनका झुठलाना या इनकी तस्दीक ना करना या इनका इस्लाम को और आपको टारगेट करना, ये आपको गमगीन ना करे। क्यों? कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, वो फरिश्ते जो अल्लाह का अर्श उठाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की मखलूक में सबसे बुलंद दर्जा जो है ना, इन फरिश्तों का है जो अल्लाह का अर्श उठाते हैं। यहमिलून अल अर्श, ये अभी जो है 80 हैं और कयामत वाले दिन 8 हो जाएंगे। अब मखलूकात में अगर आप देखें ना, देखिए ये दुनिया है, तो दुनिया में एक है जो सब्जी वाला है, एक है जो लकड़ी बेचता है, एक है जो दर्जी है, ठीक है, और एक है जो सोना बेचता है, जिसके सोने की दुकान है, एक है जिसके हीरे की दुकान है, डायमंड्स बेचता है। तो इन सब में से अफजल दर्जे का कौन होगा? जो डायमंड्स बेचता है ना, क्योंकि उसकी निस्बत कीमती शय से है, बड़ी शय से। ऐसे ही है, जिसकी डायमंड की शॉप है, इसका मतलब है वो खुद बड़ा अमीर है, खुद बड़ा अमीर है, इसीलिए तो डायमंड की शॉप खोल के बैठा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कायनात के अंदर सारे अजसाम में से, सारी चीजों में से सबसे जो रुतबे वाली शय है, रुतबे वाला वजूद है, वो क्या है? वो अल्लाह का अर्श है, वो अल्लाह का अर्श है। तो जो फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाने वाले हैं, वो खुद भी सारी मखलूक से बरतर हैं, बुजुर्ग हैं, सरदार हैं। ऐसे है ना, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श,
وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ جو اس کے گرد ہیں. یہ اب دو ٹائپ کے ہو گئے. ٹھیک ہے، عرش کو اٹھانے والے ابھی کتنے؟ 80. اور قیامت والے دن کتنے ہوں گے؟ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا. اور ان کا حال کیا ہے کہ یہ کتنے مطلب قوی ہیں. تو روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتنے قوی ہیں کہ ان میں سے ایک فرشتے کا پاؤں 7 زمینوں کے نیچے سے شروع ہوتا ہے اور ٹخنا جہاں تک اس کا پہنچتا ہے نا، اس کے اندر کتنے آسمان آ جاتے ہیں. اتنا یہ بلند ہے، اتنا یہ بڑا ہے. اور پھر اس کا باقی کا وجود کتنا بڑا ہوگا خود ہی اندازہ لگا لیں. صرف تلوے سے لے کر ٹخنے تک کا سفر، فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اندر کتنے آسمان تو اسی کے اندر پورے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کے قدم زمینوں کی انتہائی حد تک قائم ہیں اور آسمان ان کی کمر تک آتے ہیں، یعنی ان کا نصف اعلیٰ آسمانوں پر ہے. اور ان کی تسبیح کیا ہے؟ وہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ کون سی دعا ہے بھلا؟ جی آ رہی ہے نا، یہ دعا پڑھنے کے دن بھی آ رہے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، نبی علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں کیا کیا دولتیں ملی ہیں. اس دعا کی اہمیت تو دیکھیے. عرش اٹھانے والے فرشتوں کی یہ دعا ہے، یہ تسبیح ہے. کوئی اور ہمیں یہ بتا سکتا تھا؟ کوئی رائٹر، کوئی تھنکر ہمیں یہ دے سکتا تھا دعا؟ تو یہ وہ خزانے ہیں جو نبی علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں ملے. ہم وہ تسبیح پڑھتے ہیں جو حاملین عرش فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں. ان کے قدم سب سے نچلی زمین میں ہیں اور ان کے سر عرش کو پھاڑ رہے ہیں، یعنی عرش کے اوپر ہیں، اور سب حالت خشوع میں ہیں. خود اپنی اتنی زیادہ عظمت، اور پھر دوسری ان کی حالت کیا ہے کہ کیونکہ جب عرش پر ہیں تو اللہ کے بھی پھر قریب ہوئے، ہے نا. تو جس لیول کا پھر قرب ہوا اسی لیول کا پھر علم بھی ہوا نا، اور اسی لیول کی پھر خشیت بھی ہو گئی. صرف آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرم شریف لے کے جائے. آپ صرف یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ایک غافل سے غافل انسان بھی ہو، جاہل سے جاہل انسان بھی ہو جس کو کچھ نہیں پتا، تب بھی اگر وہ اللہ کے گھر چلا جائے نا اور خانہ کعبہ کو دیکھ لے اور خانہ کعبہ کے قریب ہو جائے تو آٹومیٹکلی اس کے اوپر ایک خشوع طاری ہوتا ہے، ایک رقت طاری ہوتی ہے. پتہ کچھ نہیں ہے، سمجھ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جگہ ایسی ہے، اس جگہ کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا عرش، اس کا کیا ہی کہنا، وہ ہمارے تو ادراک سے بھی باہر کی چیز ہے. اور ملائکہ جو اس کے اتنے قریب ہیں ان کی خشیت پھر کیا ہوگی. اور یہ سارے مناظر نبی علیہ السلام نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے سب خشوع کی حالت میں رہتے ہیں اور نگاہیں اوپر نہیں اٹھاتے. اور عرش کے اور ان کے درمیان، عرش کے اور ان فرشتوں کے درمیان 70 پردے نور کے ڈلے ہوئے ہیں. مخلوق بہرحال مخلوق ہے، اگرچہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے. ٹھیک ہے. تو عرش کے اور ان فرشتوں کے درمیان بھی 70 پردے نور کے ڈلے ہوئے ہیں. اور یہ جو لباس ہیں، یوں سمجھ لیں کرٹنز ہیں، ایک طرح کے کرٹنز ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر جب ہم روم میں ہوتے ہیں اپنے، تو روم کے دروازے پہ کرٹنز ڈال دیتے ہیں نا کہ کسی کی نظر نہ پڑے، پردے گرا دیتے ہیں ایک پرائیویسی کے لیے.
तो अर्श के गिर्द भी इस तरह के कुछ रंगो नूर के हिजाब हैं, रंगो नूर के पर्दे हैं, और ये डेली 70,000 हिजाब जो है ना तब्दील होते हैं रंगो नूर के। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम। अब वो कैसे हैं, उनकी शान, उनकी अजमत अल्लाह ही को पता है, ठीक है। और ये रंगो नूर के हिजाब और इसके साथ हामिलीन अर्श फरिश्ते, और इसके बाहर फिर ना सफ़े हैं फरिश्तों के। आयत में देखिए, एक है यहमिलून अल अर्श और आगे है वमन हौलहू। दो किस्म की, दो कैटेगरीज आ गई, ठीक है। वमन हौलहू, इसको आप यूं समझ सकते हैं आसानी के साथ कि जैसे देखें बैतुल्ला शरीफ होता है, तो बैतुल्ला शरीफ के कुछ वो लोग हैं जो बैतुल्ला शरीफ का इंतजाम और इंसराम संभालने वाले हैं। एक जो वो है शुरता, वो हजरे अस्वद पे खड़ा होता है। कुछ लोग जो हैं गिलाफ काबा की तब्दीली पर मामूर होते हैं, कुछ जो हैं और ड्यूटीज पर मामूर होते हैं। फिर इमाम साहब होते हैं जो आगे नमाज पढ़ाते हैं। फिर बाकी होते हैं आम मोमिनीन जो खाने काबा के गिर्द सफ़े बना के खड़े होते हैं नमाज की। बिल्कुल सेम यही कुछ मंजर लगता है कि अर्श के गिर्द जो है ना फिर कतारें हैं फरिश्तों की, एक के पीछे एक कतार। और जो हिजाब है अर्श के गिर्द, ये तफसीर मजहरी से मैं आपको सुना रही हूँ। अर्श के गिर्द जो हिजाब हैं 70,000 हिजाब तरतीब वार हैं। एक नूर का हिजाब, फिर तारीकी का हिजाब, फिर नूर का हिजाब, फिर तारीकी का हिजाब, और इस तरह से करके 70,000 हिजाब हैं। और जो गिरदा गिर्द जो सफ़े हैं वो सफ़े भी 70,000 कतारें हैं। वमन हौलहू वाली, ठीक है, 70,000 कतारें हैं और ये सब अर्श का तवाफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। अर्श का तवाफ जरा तसव्वुर में लाने की तो कोशिश करें, जरा तसव्वुर बांधने की कोशिश करें। सब अर्श का तवाफ कर रहे हैं, कभी ये सामने आते हैं, कभी वो आते हैं। जब एक दूसरे के सामने आता है तो एक कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा कहता है अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, क्या नूरानी मंजर होगा फरिश्तों की तस्बीहात का। इनसे पिछली सफ वालों को जब अगली सफ वालों की तहलील और तकबीर की आवाज सुनाई देती है तो वो बुलंद आवाज से कहते हैं सुबहानक व बिहम्दिक मा आज़मुका व अजल्लुका अंतल्लाहु ला इलाहा गैरुक अंतल अकबरुल खल्क कुल्लुहुम राजिऊन इलैक। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। फिर इनके पीछे और 1,00,000 कतारें हैं फरिश्तों की जो हाथ बांध के खड़े हुए हैं। एक तस्बीह करता है, तहमीद करता है और इसी तरह से वो इसी हालत में रहते हैं। इनकी अजमत बयान की अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम से, ठीक है। इंसान जब कोई काम शुरू करता है ना, कोई मिशन शुरू करता है, जैसे मेरा ये छोटा सा मदरसा है, ठीक है। अब हम लोग जैसे लाइफ भी जाते हैं और दीगर भी चीजें होती हैं। आप यकीन करें, इंसान को जो आपका मिशन होता है ना, जो आपका मिशन होता है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हो कि कोई कुछ इतनी सी बात ना कर दे। ऐसे ही ना आप, क्योंकि मिशन आपका जो है ना, आपकी जान भी उसमें लगी हुई, आपका माल भी उसमें लगा हुआ, आपकी पूरी जिंदगी उसमें लगी हुई होती है। और मिशन इंसान का जो होता है ना, ये वही चीज होती है जिसको वो हर चीज से ऊपर रखता है, अपनी औलाद से भी ऊपर, अपनी जान से भी ऊपर, पैशनेट होता है उसके लिए। इसीलिए अगर जरा सी भी कहीं से बात आ जाए ना, ये इंसान को लगती है, जाके ऐसे लगती है जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। तो अब जरा नबी अलैहिस्सलाम की नफ्सियाती हालत को थोड़ा सा अगर से हम समझ नहीं सकते
ان کے دکھ کو، ان کے درد کو تھوڑا سا محسوس کرنے کی کوشش کیجیے کہ وہ تو ہیں نبی آخر الزماں، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے آنا چاہیے آواز، صلی اللہ علیہ وسلم. اور ادھر سے ان کی طرف سے کیا آ رہا کہ پتہ نہیں کون، خدا نہ خاصہ کوئی جن آتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، کوئی شیطان آتا ہے وہ سکھا جاتا ہے، نعوذ باللہ. یا کوئی جو ہے نا آپ کو دماغی عارضہ ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں. اور مخالفت کرنا، پلاٹنگ کرنا. ابھی ہمارا دورہ قرآن ہونے والے ہیں انشاءاللہ، تو اس سے پہلے ہی 1 مہینہ پہلے سے ہی آپ یقین کریں میرے اوپر اتنے برڈنز ہیں، ہر چیز کا مجھے دیکھنا ہے، مجھے مدرسے کی صفائیاں بھی کروانی ہے، مجھے سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ سیکیورٹی بھی یقینی ہو. آپ سب یہاں آتے ہیں، کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، کسی کے پاس پرس ہوتا ہے، کبھی پیسے ہوتے ہیں، کبھی گولڈ کی چیزیں کوئی پہن کے آ جاتا ہے. 1-2 دفعہ ہوا بھی ایسے نا کہ کوئی گولڈ کی چین یہاں بھول کے چلی گئی. تو سیکیورٹی ہو، صفائیاں وغیرہ ساری کروانی، ڈیکوریشنز کروانی، انتظامات کروانے بٹھانے کے وغیرہ وغیرہ. تو ایسے میں اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے نا کہ فلاں کی فلاں چیز گم گئی، یا فلاں کے بچے کو کوئی نقصان ہو گیا خدا نہ خواستہ، یا اس کے گھر میں کوئی بات ہو گئی، ان چیزوں سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ جو ہو سب خیر کے ساتھ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام کی کنڈیشن سوچئے، آپ جب دین کا مشن لے کے نکلے ہوں گے اور چاروں طرف سے دشمن اور سازشیں اور پلاٹنگ، کبھی کسی صحابی کو نقصان پہنچا رہے، کبھی کسی صحابی کو نقصان پہنچا رہے، تو جو نبی علیہ السلام کے ذہن کو غم اور پریشانی ہوگی اس کا تو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تسکین قلب کے لیے فرمایا آپ ان اراذل کی پرواہ نہ کیجیے، یہ ہیں ہی کیا اور ان کی اوقات ہی کیا ہے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے. آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اور وہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں، میرے یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں. فرشتے بھی کون سے، کوئی عام فرشتہ نہیں، حاملین عرش فرشتے جو اللہ کے اتنے مقرب ہیں، اتنے قریب ہیں. اب فرشتہ کسی کے لیے دعا کر دے نا تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. ہم بندوں کو بھی کہتے ہیں نا، جو بندہ ذرا زیادہ پرہیزگار ہو تو اسے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ آپ زیادہ مقرب ہیں تو آپ دعا کر دیں. اور فرشتوں کا کیا کہنا کہ جو اتنے قریب ہیں، جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا اور اللہ کے اتنے قریب ہیں، اور وہ رات دن میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. آیت کو دیکھیں گے، آیت میں آ جائیں. الذین یحملون العرش، الذین یحملون العرش، وہ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ بھی جو اس کے گرد ہیں. گردا گرد والے فرشتے کتنے تھے؟ ذرا پانی پلا لو. یہ آیت سمجھنے والی ہے. اس میں سمجھنے کی بہت ساری چیزیں. سب سے پہلے یہ بات سمجھیے گا کہ وہ فرشتے، ان کی عبادت کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں. یہاں سے آپ تسبیح اور حمد کی عظمت کو سمجھ لیجئے کہ تسبیح کرنا اور اللہ کی تعریف بیان کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی نیکی ہے. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہاں بھی دیکھیے نا 2 چیزیں ہیں. ایک لفظ ہے یسبحون، یسبحون کا مطلب ہوا تسبیح کرنا. بحمد ربہم، حمد جیسے کہ ورڈ سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں. تو جب ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں تسبیح بھی آ گئی، حمد بھی آ گئی. ٹھیک ہے.
تو تسبیح کا زیادہ سے زیادہ معمول رکھیے. اچھا، اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. اور وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، دوسرا کام ان کا کیا ہے کہ استغفار کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے. سبحان اللہ وبحمدہ. یہ ایمان کی عظمت اور ایمان کی قیمتی دولت. صرف ایمان کے حلقے میں داخل ہو جانا، اسلام قبول کر لینا، انسان کو ان دعاؤں کا مستحق بنا دیتا ہے. کل میں ایک کسی لڑکی کا سن رہی تھی بیان، کلپ تھا. تو وہ پہلے سکھ تھی، پھر اس نے اسلام قبول کیا. جب اس نے اسلام قبول کیا نا تو اسے اس کی ساری فیملی نے چھوڑ دیا. ماں باپ بہن بھائی کینیڈا میں ہی کہیں رہتی تھی، سب نے اس کو چھوڑ دیا. ایون کہ اس کے شوہر نے اس کو ڈیورس بھی دے دی، شوہر نے اس کو طلاق بھی دے دی. اب 3 بچے تھے اس کے، اور وہ محض اپنے اسلام کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے، وہ کہتی ہے میں نے اتنا مشکل وقت گزارا ہے نا، اتنا مشکل وقت گزارا ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. 3 سال تک میں اپنی فیملی ممبر سے کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی، کسی سے میری بات نہیں ہوئی، کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تم کس حال میں ہو کس حال میں نہیں. وہ جب سارا یہ بیان کرتی ہے تو ساتھ میں روتی ہے. اور اس سے اگر پوچھا جائے نا کہ آپ کی سب سے بڑی وش کیا ہے، آپ اب کیا چاہتی ہیں، تو وہ یہی کہتی میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ دوبارہ جڑ جاؤں اور میری فیملی میرے ساتھ آنا جانا کرے. تو ایمان کی اتنی بڑی قیمت ہے نا کہ اللہ کے بعض بندے آج بھی ایسے ہیں جو اپنے ایمان کی خاطر انہوں نے طلاقیں برداشت کی، ماں باپ کی دوری برداشت کی، بہن بھائیوں کی دوری برداشت کی، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا. ایمان اتنی بڑی دولت ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید ایمان بہت سستی چیز ہے، نہیں، ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. اسی لیے تو یہ فرشتے دعائیں مانگتے. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے صحابہ موجود تھے، آپ نے ایسے واقعات سنے ہوئے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت فرمائی تھی اپنے ایمان کی خاطر. عورتوں کو طلاقیں ہوئی تھیں، خود نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی تھیں صرف اسلام کی وجہ سے. تو لوگوں کو تو اتنی قربانیاں دے دے کر یہ ایمان ملتا ہے جو مجھے اور آپ کو وراثت میں ملا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم. ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں للذین آمنوا. اچھا، اب دعا کیسے کرتے ہیں؟ ربنا کہتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمہ. ان فرشتوں کی دعا شروع ہوتی ہے ربنا سے. ہمیں قرآن میں یہ الفاظ سکھائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے ربنا کے الفاظ سے مانگی جائے. مختلف نبیوں نے بھی انہی لفظوں سے دعائیں مانگی، فرشتوں نے بھی اسی لفظوں سے دعا مانگی. نوح علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھیں، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ٹھیک ہے، وہ بھی ربی سے شروع ہوتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا 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 یہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے تو سب سے بڑا اسم جو ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ ہے. کون سا ہے؟ اللہ ہے. لیکن دعا جب مانگ رہے ہیں انبیاء بھی اور فرشتے بھی، تو وہ ربنا سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایکچولی نا ربنا کے اندر محبت زیادہ ہے، محبت اور شفقت کا تقاضا. جس طرح سے ایک بچہ ہو، ٹھیک ہے، بچہ ہو اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اپنی ماں کو اور پیار سے بلاتا ہے نا، اماں امی. اماں سے ہی مار کھا کے آیا اور پھر بھی اماں اماں ہی کر کے رو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو یہ اسم ہے نا رب، اس کا مطلب ہے اے میری تربیت کرنے والے،
اے مجھے پالنے والے، اے تمام رحمتوں اور شفقتوں کے ساتھ میری نگرانی کرنے والے، میری مصلحتوں کی رعایت کر کے مجھے پروان چڑھانے والے اللہ۔ اس لفظ کے اندر جو چاشنی ہے نا، جو مفہوم کے اندر ہے، وہ کسی دوسرے لفظ میں نہیں ہے۔ دیکھیں، نگرانی کرنے والے بہت ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ماں ہے، ماں سے زیادہ تو اولاد پہ کوئی مہربان نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ پڑھی لکھی نہیں ہے یا سمجھدار نہیں ہے یا غصے کی تیز ہے، تو خود اپنے ہی بچوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ مار بھی دیتی ہے، تھپڑ بھی لگا دیتی ہے۔ بچے کا قصور اتنا نہیں ہوتا جتنی سختی ماں کر جاتی ہے، جتنے برے لفظ بول گئی، ڈنڈے مار گئی، جوتے مار گئی، کر رہی ہوتی ہے نا ماں ایسے۔ اسی طریقے سے ٹیچرز ہوتے ہیں، ٹیچرز کا کام ہوتا ہے شاگردوں کی تربیت کرنا، لیکن بعض ٹیچرز کا انداز بہت سخت ہوتا ہے۔ وہ شاگرد کو ایسی طرح ہینڈل کرتے ہیں، ایسی طرح ڈیل کرتے ہیں کہ شاگرد کو بنانے کے بجائے الٹا بگاڑ دیتے ہیں۔ اتنی سختی کر دی کہ وہ پڑھائی سے ہی بھاگ گئے، پڑھائی سے ہی متنفر ہو گئے، اساتذہ سے ہی متنفر ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ تو رب ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ سختی بھی کرے نا تو کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے کیوں سختی کی، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ چاہے نا تو ادھر ہم گناہ کریں تو ادھر ہمیں سزا دے دے، ہم اس کو پوچھ تھوڑی سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں صبر بھی نہیں کیا، آپ نے مجھے استغفار کا موقع بھی نہیں دیا، شاید میں سدھر جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفقت فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی بندہ ایک بار ٹیڑھا ہو جائے، ایک جملہ ٹیڑھا بول دے، ایک بات ٹیڑھی بول دے، ہم اس کے ساتھ کٹ آف۔ اگر اس کو کچھ لینا دینا کرتے تھے، ختم، بات کرنا ختم، ساری مہربانیاں ختم۔ لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مہربانیاں ہم پر سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی شفقتیں اسی طرح ہر آن ہمارے اوپر برستی رہتی ہیں۔ تو فرشتے اسی لفظ سے دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہماری تمام مصلحتوں کی رعایت کرنے والے رب، وسعت کل شیء رحمہ، آپ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، دوسرا ادب جو دعا کا فرشتوں نے سکھایا وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یا اللہ، آپ کی رحمت تمام چیزوں پہ چھائی ہوئی ہے، وہ علما، اور آپ کا علم بھی ہے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بندوں میں سے کون کتنا گناہگار ہے، کس نے کون کون سے صغیرہ گناہ کیے ہیں، کس نے کون کون سے کبیرہ گناہ کیے ہیں، کون ماں باپ کو دھکے دینے والا، کون ماں باپ کو گالیاں دینے والا، کون شراب پینے والا، کون چوری کرنے والا، یا اللہ یہ سب آپ کے علم میں۔ فاغفر للذین تابوا، اب یہ تعریف ثنا کرنے کے بعد پھر اب آ گئے اپنے اصل مدعا کی طرف کہ یا اللہ آپ بخش دیجئے مومنوں کو۔ اب یہ آیت میں اس سے ہم نے سیکھنا ہے، بعض نہ سمجھ خواتین دعا مانگتی ہیں تو اس میں پہلے ہی گلے شکوے شروع کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے، لوگ کتنی ہاں جی فلاں مسئلہ ہے دعا کرو، اتنی دعائیں کرتے ہیں ہماری پوری نہیں ہوتی، کب سے دعائیں کر رہے ہیں سنی نہیں جاتی۔ یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی، اس طرح سے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ کہ جلدی کیا ہے؟ جلدی یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا قبول لازمی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے اس کے ساتھ 3 کام کیے جاتے ہیں، یا تو جو چیز اس نے مانگی اس کو وہ فوراً دے دی جاتی ہے اگر وہی چیز اس کے لیے خیر والی ہوتی، یا پھر اس سے بہتر کوئی چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے۔
جو چیز وہ مانگ رہا تھا وہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھی، اس سے بہتر چیز عطا کر دی جاتی ہے. اور یا پھر اگر ایسا بھی نہ ہو تو یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دعا اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، جس کا صلہ اس کو آخرت میں ملتی ہے. تو دعا قبول لازمی ہوتی ہے. اس کی یہ 3 صورتیں ہیں. تو تیسرا ادب کیا سکھایا کہ جب دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور اس کی تعلیم ہمیں انبیاء کی تعلیمات سے بھی ملتی ہے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ سے ایسے نہیں کیا تھا کہ یا اللہ آپ نے مجھے بیمار کر دیا، باقی سب تو ٹھیک گھوم رہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، آپ نے کیوں مجھے بیمار. ایسی باتیں نہیں کی تھی. انہوں نے کس انداز میں کی تھی کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، الذی یطعمنی ویسقین، وہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے نا. مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. جو برائی آئی ہے نا ہمارے اوپر، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. یا اللہ آپ نے ایسا کر دیا، اللہ آپ نے جو ہے نا میرے شوہر کو کیوں جلدی اپنے پاس بلا لیا، آپ نے میرے بچے کو کیوں اپنے پاس بلا لیا. نیگیٹو چیز کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. یہ ادب ہمیں قرآن نے سکھایا. تو انہوں نے کیسے کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ یشفین، تو مجھے شفا وہ دیتا ہے. جو پازیٹو چیز ہے نا اس کی نسبت اللہ کی طرف. یہ آداب ہے، حالانکہ اچھا برا سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ آداب بندگی ہیں. اللہ سے بات کیسے کی جائے، بندگی کا حق کیا ہے، بندگی کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ فرشتوں کے احوال سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، تو آپ معاف کر دیجئے ان کو جو توبہ کرنے والے. اچھا یہاں سے ایک بات ہے، جب یہ فرشتوں کی دعا صرف ان کے لیے ہے جو خود اپنے گناہوں پر تائب ہوں گے، یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ کیونکہ یہاں سے تو یہی سمجھ آ رہا ہے نا کہ صرف توبہ والوں کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں نا یا اللہ ان کو معاف کیجیے جو خود توبہ کرنے والے، کہہ رہے ہیں نا. تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو صغیرہ گناہوں والے ہیں اور اپنے ان گناہوں پر توبہ بھی کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں. جو فاسقین ہیں، جو کبیرہ گناہوں والے ہیں اور ان پر توبہ بھی نہیں کرتے، ندامت بھی ان کو نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ دعا نہیں ہے. بظاہر یہ لگتا ہے، کیونکہ آگے بھی دیکھیں، آگے بھی اگلا لفظ بھی انہوں نے کیا کہا، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، کہ یہ ہماری دعا ان کے لیے ہے جو توبہ کریں اور تیرے راستے پہ چلیں. یعنی وہ بندے جو اعمال صالحہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو اطاعت کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ ہر کوئی نہیں، فاسقین نہیں، اللہ کے راستے سے پھرے ہوئے نہیں، ہٹے ہوئے نہیں. ایسے اب تو ڈر لگ گیا بھائی ہم ہیں دعا میں کہ نہیں. دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اگلی نہیں دیکھو، پچھلی دیکھو، پیچھے دیکھو. پیچھے کیا کہا تھا، یستغفرون للذین آمنوا، سارے ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، سارے ایمان والوں کے لیے. تو جو للذین آمنوا میں کبیرہ گناہوں والے بھی آ گئے، فاسقین بھی آ گئے، سارے آ گئے نا. تو اس کا مطلب ہے اتنا سا بھی ایمان اگر کسی کے دل میں ہے نا، اتنا سا رائی کے دانے کے برابر بھی، اس کے لیے بھی دعا ہے. یہ ہے ساتھ رہنے کی برکت، صحبت کی برکت. پتہ ہے میرے پاس کتنے واٹس ایپ پہ گروپ ہیں، دینی گروپ ہیں، جنہوں نے لوگوں نے مجھے ایڈ کیا ہوا ہے. میں لیفٹ نہیں کرتی وہ گروپ صرف اس وجہ سے کہ یہ دینی لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہوں گی تو کم از کم ان کی دعاؤں میں شامل رہوں گی. اگرچہ میں ان کے لیسن نہیں سن پا رہی، ان کے سارا کچھ وہ اٹینڈ نہیں کر پا رہی، سارے کورسز وغیرہ نہیں لے، جیسے ختم نبوت کا گروپ ہے، میں خود اتنی مصروف ہوتی ہوں اپنے ان کاموں میں کہ میں اس گروپ کو ٹائم نہیں دے پاتی. لیکن اس کو لیفٹ کرنے کا میں سوچتی بھی نہیں ہوں، ڈر لگتا ہے سوچ کے.
ہاں ان کے ساتھ جڑے رہے نا، ان کے اندر کم از کم ان کے گروپ میں تو ہمارا نام آ رہا ہے نا. تو آج کل تو واٹس ایپ ایک طرح کا کلاس روم بن گیا ہے. تو ختم نبوت والے ان کے اندر ہم لسٹ میں ہمارا نام آ رہا ہے، یہی بڑی بات ہے. اس طریقے سے کوئی قرآن کا گروپ ہے، کوئی حدیث کا گروپ ہے، میں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے ہوں، یہی میرے لیے باعث سے برکت. تو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، تو اس کو یہ فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں. اور پھر آگے جو یہ فرمایا نا للذین تابوا واتبعوا سبیلک، یہ پھر جو ہے نا یہ پھر تاکید کے لیے ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کو تو بدرجہ اولا معاف فرمائیے. ٹھیک ہے، سب کو ان جنرل معاف فرمائیے، اور جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کو بدرجہ اولا معاف فرمائیے. جیسے ہم کبھی کبھی دعا مانگتے ہیں نا، وہ زیادہ بازی گئی ہوئی ہے نا ماشاءاللہ، بات ہوتی ہے، رات کو بھی بات ہو رہی تھی، تو کہہ رہی تھی صبح میرا نمبر ہے ریاض الجنہ کا، صبح 9 یا 10 بجے. تو میں نے انہیں کہا کہ ہم سب کا سلام دیجیے گا، میرا تو خاص طور پہ دیجیے گا، نام لے کے دیجیے گا. تو یہ اسے کہتے ہیں تخصیص اور عموم. ٹھیک ہے، تو عمومی طور پر سب کے لیے دعا ہے، لیکن خاص دعائیں ان کے لیے ہیں جو صغیرہ گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے راستے میں چلتے ہیں. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یا اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچائیے. آمین. انسان کی حالتوں میں سے سب سے جو خطرناک حالت ہے وہ قبر کی حالت ہے، قبر کی وحشت اور قبر کا عذاب. یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان کی زندگی میں سخت ترین مرحلہ ہونے والا ہے، اور اس مصیبت سے چھٹکارا بھی جو ملنا ہے نا اللہ کی رحمت سے یا دوسروں کی دعاؤں سے ملنا ہے، اپنے اعمال سے نہیں ملنا. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا اپنے اعمال سے، جنت میں جو جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا. اس لیے ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے کسی مومن بھائی بہن کے لیے دعا مانگے غیبی طور پر، ٹھیک ہے، غیبی طور پر دعا مانگے، یعنی وہ بندہ موجود نہیں ہے اور یہ غائبانہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ موکل بنا کے اس کے پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ تجھے بھی اللہ وہی دے جو تو اس کے لیے مانگ رہی. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے لیے دعا کی یا اللہ فلاں بڑی پریشان ہے، اس کے گھر میں رزق کا مسئلہ ہے، آپ رزق کے مسئلے حل کر دیجئے، تو فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کے رزق کے مسئلے بھی حل کر دیجئے. آپ نے کسی کے لیے مغفرت کی دعا کی، کسی کا انتقال ہو گیا، یا ویسے ہی یا اللہ اس کو معاف کر دیں، وہ اس سے یہ گناہ ہو رہے ہیں وغیرہ، اسے ہدایت دیں، اسے اس پر رحمت کریں، تو پیچھے وہ فرشتہ کہتا رہے گا یا اللہ اس کو بھی یہ دیں، اس کو بھی یہ دیں، اس کو بھی یہ دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا بہت ہی خوبصورت ایک رشتہ بنایا ہے. ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا چاہیے اور دعاؤں کے لیے کہنا بھی چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ بار بار کہہ کہ اگلے کو ضد ہی کر دوں، اور نے کرنی بھی ہو تو وہ کہے کہ نہیں کرتی جا. ایک بار کہہ دیا بس ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ دوسرے مومنوں کے لیے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ دیکھیں ایک تو فرشتوں کا طریقہ ہے، تو فرشتوں کی سنت ہے. دوسرا نماز کے اندر بھی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حصہ بنایا. ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں دوسرے مومنوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کو پسند مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے ہوں. یہاں مومنوں کے دل ہیں کہ حسد سے، بغض سے، عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، دعائیں کیا مانگیں گے؟ ان کا تو بس نہیں چلتا کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا زندہ گاڑ دیں زمین کے اندر، یہ دعائیں مانگیں گے. اپنے دلوں کو صاف کریں، ٹھیک ہے، دلوں کو بڑا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا اگنور کرنا سیکھیں، ہٹانا سیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی مخالفت پر ہے نا، ایک بار آپ سے اٹیک بازی کرے گا، 2 بار اٹیک بازی کرے گا، آپ رسپونڈ نہیں کریں گے نا، آپ اس کی برائی کے بدلے میں اچھے بن کے دکھائیں گے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے، اچھائی سے دیں گے. وہ 1 بار کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، آخر خود اس کو اپنے
बात पे शर्म आएगी, भाई ये क्या कर रही है और मैं क्या कर रही हूँ, है तो मोमिन ना, है तो इंसान, तो एक तो बुराई से पीछे हटे, दोनों में चोटी का टक्कर का, वो जैसे बकरे नहीं होते सींग गाड़े हुए होते, हॉर्न्स ब्लॉक्ड, सींग फैलाए हुए हैं और पर लगी हुई है। कमाल है, कहां से आएंगी रहमतें, कहां से आएंगी बरकतें, कहां उठेंगी नमाजें आपके सर के ऊपर से। कोई एक तो इतने अपने अंदर ज़र्फ पैदा करे, नहीं मैं करके दिखाऊंगी, मैं कुरान वाली हूँ, मैं कुरान सुनती हूँ, मुझे अल्लाह ने कुरान की दौलत अता फरमाई है, तो मैं करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो जो आपके साथ जिद पे होता है ना, वो खुद ब खुद जो है ना आपका ऐसा दोस्त बनेगा, ऐसा दोस्त बनेगा, अल्लाह ऐसी मोहब्बत दिल में, और साथ में दुआ भी मांगे, या अल्लाह हमारे दिल से अदावत को दूर फरमा दीजिए, हमारे दिल से बुग़्ज़ को, हसद को निकाल दीजिए, हमारे दिलों में उल्फत डाल दीजिए, मोहब्बत डाल दीजिए। वो कुरान में ही है ना कि तुम किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं डाल सकते, और अगर किसी के दिल में किसी के लिए मोहब्बत है तो ये खालिस अल्लाह की अता है। तो ऐसे लोगों की कदर भी बहुत करनी चाहिए। अगर कोई आपके लिए दिल में मोहब्बत रखता है, सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो उनकी कदर करें, और अगर कोई नहीं रखता तो उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह ताला खुद ब खुद ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वही जिसके साथ आपकी नहीं बनती ना, एक वक्त आता है आपकी उसके साथ बन जाती। मेरी जिंदगी में भी ऐसे बड़े लोग थे। ये बहुत ऐसी चीज है ना, ये इंसान की रातों की नींद भी खराब कर देती है। और कभी कभी आप नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन पता नहीं क्यों बस किसी के साथ ऐसी रंजिश सी आ जाती है कि बंदा उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो मेरा अपना ये अमल होता था, मेरी जिंदगी में कुछ एक आध बंदा ऐसा था कि जिसके साथ मामलात ना, बस मैं यही करती थी, मैं अल्लाह से दुआ मांगती थी, या अल्लाह आपने मुझे इतने अच्छे रास्ते पे डाला है, आपने मुझे ये सब करने के लिए तो नहीं भेजा। मैं कुरान पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, मैं किसी की बुराई दिल में नहीं रखना चाहती, मैं नहीं चाहती मेरे दिल में किसी के लिए बोझ हो, मैं अपनी जबान से किसी को तकलीफ दूं, या कोई मुझे कुछ कह दे तो मैं उसका बदला लेने की फिक्र में लगी रहूं। या अल्लाह मुझे निकाल इस सब गंदगी से, ये तो गंदगी है, गंदा रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। वो जितने लोग थे आज पता ही नहीं है वो कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, और माशाल्लाह मोहब्बत भी ऐसी हुई है, वही अब मिलते हैं तो मोहब्बत से मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, असल आयत की तरफ जल्दी से आ जाएं, अब टाइम भी कम रह गया, हो गया पूरा। या अल्लाह उनको बुराई से बचा लीजिए। अच्छा, अगली दुआ क्या मांगते हैं? रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम, ऐ हमारे रब उनको दाखिल फरमाइए जन्नात आदन में जिसका तूने उनसे वादा फरमाया। जन्नत का दाखिला क्या होता है ना, कभी मदीने जाएं और रियाजुल जन्ना का आपका परमिट ना आए तो उन लोगों से पूछें कि कितना इंसान को दुख होता है। तो जन्नत का बाग है तो परमिट ना आए ना तो इंसान को बड़ा दुख होता है, और फिर इंसान कुछ कर भी नहीं सकता कि वहां के जो दरबान है वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे जाना। और आखिरत की जो जन्नत है, जो अल्लाह की जन्नत है, उसका तो क्या ही कहना। वहां पर तो इंसान जो दाखिल हो जाए तो उसे तो उसकी तो दुनिया में आना उसका कामयाब हो गया। तो ये फरिश्ते दुआएं मांगते हैं जन्नत आदन में दाखिला फरमाइए। जन्नत आदन जो है सारी जन्नतों में से सबसे हाई लेवल की जन्नत है। जन्नत फिरदौस और जन्नत आदन ये जन्नतों के नाम हैं, और ये हाई लेवल वाली जन्नत है। जन्नत में भी कैटेगरीज है, एक है आम मुसलमानों वाली जन्नत, एक है वस्साबिकून की जन्नत। इंशाल्लाह कभी सूरह वाक़िया कराऊंगी ना तो उसमें आए अपने अपने आमाल के हिसाब से ग्रेड्स वहां मिलेंगे। तो जन्नत आदन में दाखिल फरमाइए। वअदतहुम जिनका आपने उनसे वादा फरमाया है, वमन सलह मिन आबाइहिम। अच्छा, मजे की दुआ इन्होंने फरिश्तों ने जो की है ना, वो कहते हैं कि या अल्लाह साथ में उनके आबाओ अजदाद को भी, उनके वालिदैन को भी दाखिल फरमाइए। सुभान। अब देखिएगा इस बात को समझे, उस लड़की का वाकया जहन में ले आए जो कहती थी ना कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ मिल जाऊं। जन्नती जब जन्नत में जाएगा, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं इधर होती हूँ ना, मेरा और अम्मी का घर कितना फासले का है,
آج کوئی ہفتہ ہونے والا ہے، مغرب ہوتی ہے میں امی کو یاد کر کے رو رہی ہوں، مجھے امی یاد آ جاتی، رات کو نیند نہیں آتی، 10 بجے 10:30 بجے بس میں کیوں آ گئی یہاں پہ، مجھے کیا ہوا تھا، میں ادھر ہی اچھی تھی، اکیلی یہاں پڑی ہوئی ہوں. تو کتنا فاصلہ ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی امی کے گھر سے ہو کے آئی ہوتی ہوں. نہیں، امی پاس چاہیے، ارد گرد چاہیے. وہ اس گھر میں جو فیل ہوتا تھا نا کہ اوپر امی سو رہی ہیں اور نیچے میں ہوں. تو اپنی جو فیملی ہوتی ہے نا، اس کے بغیر کسی بھی چیز کا مزہ نہیں آتا، نہ گھومنے کا، نہ پھرنے کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، ہے نا. جن کے اپنے کوئی پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی آدھی ہو جاتی ہے، ہر لذت آدھی رہ جاتی ہے، ہر خوشی آدھی رہ جاتی ہے. بچی کی شادی کی ہے تو رونا ہے، بچہ فرسٹ آیا ہے تو رونا ہے، بچہ کامیاب ہوا ہے تو رونا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. عید آئی ہے تو رونا ہے. جن موقعوں پہ خوش ہوتے ہیں لوگ، یہ لوگ روتے ہیں، ہر خوشی آدھی ہو جاتی. تو جنت میں سب سے بڑا جو ریوارڈ ملے گا نا، آپ سوچیں وہ جو آپ کے اپنے قریبی جو اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو وہ مل جائے وہاں پہ. کسی کی امی مل رہی، کسی کے ابو مل رہے، کسی کا شوہر مل رہا، کسی کا بچہ مل رہا. اور اگر یہ نہ ملے تو پھر کتنا بڑا خسارہ ہے. تو فرشتوں نے یہ جو دعا مانگی ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت مانگی ہے. کیوں؟ اپنوں کے بغیر نہ کھانے پینے کا مزہ ہے، نہ گھومنے پھرنے کا مزہ ہے، نہ عالیشان گھروں میں کا مزہ ہے. ہر چیز کا مزہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ ان کے آباء و اجداد کو بھی داخل فرمائیے، وہ ازواجہم، اور ان کی بیویوں کو بھی داخل فرمائیے. اور یہ آنٹیاں کہتی ہیں نہیں ہمیں یہ وہاں پہ نہیں چاہیے، اتنے بھی اتنے بھی. اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کے ازواج سے ملا دیجیے. تو عورت جو ہوتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے، مردوں کو چھوڑیں، ہم تو مرد ہیں، ہم کیوں مردوں کی باتیں کریں. عورت تو جو ہوتی ہے اس کے لیے تو اس کی زندگی میں جو شوہر کی جگہ ہوتی ہے، شوہر کا مقام ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کسی کی دوسری شادی ہو بھی، تو جو پہلے شوہر کی اس کی زندگی میں، اس کے دل میں جگہ ہوتی ہے، وہ دوسرے کی تو نہیں ہوتی. تو عورت تو چاہتی بھی نہیں ہے ایک کے سوا دوسرا کسی کو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی، آپ دیکھیں قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ مردوں کے لیے ہے کہ مردوں کو 70 حوریں ملیں گی. عورتوں کو اپنا شوہر ملے گا، کیونکہ عورت اپنے شوہر کو ہی چاہتی ہے، چاہے ٹیڑھا میڑھا جیسا بھی ہے. تو ہسبینڈ وائف ان کو بھی وہاں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا آپ جنت میں مجھے لیں گے؟ تو منہ دوسری طرف الماری کی طرف کر کے مسکرانے کی طرح ہاں نا. تو پھر اور میں نے کہا نہیں، آگے چور پکڑا گیا دل کا نا. تو مجھے لیں گے یا حوروں کو لیں گے؟ تو تھوڑا سا نا ان کے جواب دینے سے میں سمجھ گئی، میں نے کہا اس کا دل نہیں شاید. لیکن مرد کے اندر نا دوسری کی تیسری کی خواہش رہتی ہے. اپنی بیوی چاہے جیسی بھی ہو، دوسری تیسری کی خواہش رہتی ہے. وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے بچوں کو بھی. تو ہمیں نا اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. یہاں دیکھیے انہوں نے ساتھ میں ایک ورڈ استعمال کیا ہے فرشتوں نے. انہوں نے کہا ہے من صلح، وہ جو اصلاح یافتہ ہوں، ایمان والے ہوں اور نیک ہوں، ماں باپ میں، ازواج میں، اولاد میں. تو اس چیز کی فکر ہم نے کرنی ہے. جس طرح سے ہم اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی اور اپنے اسپاؤس کی، دنیا کی زندگی کی فکر کرتے ہیں نا. میری امی بیمار تو نہیں ہے، میرے بچے پڑھائی میں پیچھے تو نہیں رہ رہے، موبائل میں زیادہ ٹائم تو نہیں اسپینڈ کر رہے، میرا شوہر کہیں کسی نشے وشے میں تو نہیں لگ رہا. ہم ان چیزوں کی فکر کرتے ہیں نا. ان تمام چیزوں سے ٹاپ پر ہماری فکر ان کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بچوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بہن بھائیوں نے نماز ادا کی کہ نہیں کی. بہن بھائیوں میں سے کسی کا خدا نہ خواستہ عقیدہ خراب ہو رہا ہے، عقیدہ ڈگمگا رہا ہے، اس پہ چیک رکھیں، اس پہ نظر رکھیں کہ یہ چیز
یہ غلط کر رہا ہے، فوراً سے نہ ٹوکیں، آن دا اسپاٹ نہ ٹوکیں، موقع محل دیکھ کے اس کو آگاہ کریں کہ دیکھو یہ تم غلط جا رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، اس طرف نہیں جانا ہے۔ تو اپنے ان تمام قریبی رشتہ داروں کی آخرت کی فکر کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں جنت میں بھی ملیں۔ انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا لیجئے۔ سیئات یعنی جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، ٹرائل سے بچا لیجئے۔ ومن تق السیئات، اور جو برائی سے بچا لیا گیا یومئذ، آج کے دن، فقد رحمتا، تو اصل رحمت اس پہ ہوئی ہے۔ جو جنت میں چلا گیا، جہنم سے بچ گیا، اس پر اللہ کی رحمت کامل ہو گئی، رحمت کا کمال ہو گیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین آمین آمین، آپ کو بھی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ان گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے اللہ، ہمارے پر گناہوں کی پردہ پوشی فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلائیے۔ یا رب العالمین، جتنی بہنیں، جتنی خواتین یہاں شامل ہیں، یا اللہ ہم جو دورے قرآن کروانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، یا اللہ مستقبل کے جتنے ہمارے منصوبے ہیں ان سب میں ہمیں کامیاب فرمائیے۔ احسن سے احسن انداز میں دین کا کام کرنا ہمیں سکھا دیجیے، بہترین سے بہترین انداز میں آپ کے دین کو پہنچانا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے۔ ہماری تمام کوششوں کو قبول و منظور فرمائیے۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ آن لائن آن سائٹ جتنے شعبے یا اللہ ہم شروع کر رہے ہیں، جن پر کام کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو کامل مقبولیت عطا فرما دیجیے۔ ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے بچوں کو، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں ان اعمال صالحہ کی برکات نصیب فرمائیے۔ ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کا اثر اور اس کی تاثیر اور اس کا نور ہمارے تمام اہل و عیال کے سینوں میں بھی پہنچا دیجیے۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے کی برکتیں ہماری نسلوں تک میں جاری فرما دیجیے۔ ہمارے مدرسے کو یا اللہ مزید وسعت عطا فرمائیے۔ اس مدرسے کو یا اللہ مزید بڑا مدرسہ بنا دیجیے۔ تا قیامت یہاں پہ پڑھنے پڑھانے والوں کا انتظام فرماتے رہیے۔ یا اللہ ہر دور میں یہاں ایسے لوگ کھڑے کیجیے جو دل و جان سے اس مدرسے کو اور آپ کے دین کے کام کو ہر چیز سے آگے رکھ کے نبھائیں، اور کبھی بھی یا اللہ یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بند نہ فرمائیے گا۔ ہمارے ساتھ جو یہ بچیاں پڑھانے والیاں، صفائی کرنے والیاں، انتظام کرنے والیاں، کھلانے پلانے والیاں، قرآن ہاتھوں میں اٹھا کے آنے والیاں، یا رب العالمین ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ہم سب کو یا اللہ ہر خیر، ہر رحمت، ہر برکت، ہر نور جو آپ قرآن کی کوششیں کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں پہ نظر نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری بے رغبتی کو، تھکن کو، بیماری کو، سستی کو نہ دیکھیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے سے حقیر سے عمل کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ یہ جو اعمال صالحہ آپ کے لیے کیے جا رہے ہیں، آپ کی بارگاہ کے قابل تو نہیں، لیکن آپ کی نظر کرم یا اللہ، آپ کی نظر رحمت ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہے۔ یا اللہ نظر رحمت فرمائیے ہم پر، ہمارے مرحومین پر جو اس دنیا سے چلے گئے، جو قبروں میں آپ کے پاس ہیں، یا اللہ ان کی قبروں میں رحمت نازل فرمائیے، نور نازل فرمائیے، برکتیں نازل فرمائیے، برائی کو، عذاب کو ان سے دور فرما
دیجیے، رحمتوں کو، وسعتوں کو، انوارات کو ان کی قبروں میں داخل فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ ہر خیر اور بھلائی جو آپ کے حبیب نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرمائی، ہر برائی جس سے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرمائی، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔